रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो उन्वान रखा है वो हफाजत ज़बान, अहमियत, फ़जीलत और तरीक़ेकार पे है। इस रिकॉर्डिंग में मैं बताता चलूँ, स्टूडेंट एडवाइज़री एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट के तमाम मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर्स यहाँ पे मौजूद हैं। उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के इस शेयरिंग को सुन रहे हैं। और इसमें बाय द एंड ऑफ द दिस सेशन हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा हुआ है। हफाजत ज़ुबान, अहमियत और फ़जीलत और तरीक़ाकार अभी जैसे हम स्टार्ट करने लगे थे तो उससे पहले भी यही बात कर रहे थे कि इस नीयत से कर रहे हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है हमें इस पर अमल करने की, इसको फैलाने की और इसको शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। और ये सीरीज़ स्टार्ट है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के तमाम की तमाम जितनी भी ये बातें यहाँ पे सेशंस की फॉर्म में हो रही हैं, दूसरे मेंबर्स की भी मैं वो रिकॉर्ड करूँ और नई मर्शद ऑफिशियल जो चैनल है इसके ऊपर मैं इसको डालूँ। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आज के इस इंटरेक्शन के हफाजत ज़ुबान में अहमियत को देखेंगे, उसकी फ़जीलत को यहाँ पे डिस्कस करेंगे अहादीस मुबारका की रोशनी में। और अगेन इम्पॉर्टेंट है जो कुरानिक रेफरेंसेस हैं वो भी यहाँ पे कोट करेंगे और इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए इसको यूज़ करने का, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज के जो अहम कंपोनेंट्स हैं उसमें पहला आ रहा है हफाजत ज़ुबान की अहमियत, कि इसकी अहमियत क्या है। सेकंड वन, हफाजत ज़ुबान के फ़ज़ाइल और उसके समरात क्या हैं। अगर आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, तो उसके क्या समरात मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। थर्ड वन, ज़ुबान की हिफाजत की तदाबीर, उसको हम महफूज किस तरह से रखें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के ऊपर बेशुमार नेमतें रखी हैं। अगर इंसान इन्हें शुमार करना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, सूरह नहल उसका तर्जुमा है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो तुम कभी न गिन सकोगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह की इन्हीं नेमतों में से एक बेशबहा नेमत ज़ुबान है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो सिर्फ इसे ही हो सकता है जिसे अल्लाह ने इससे महरूम रखा है। वो ही जान सकता है कि वो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत से महरूम है। यही ज़ुबान है जिसके ज़रिए हम दुनिया के खाने पीने वाली चीज़ों के जायकों को न सिर्फ मालूम करते हैं बल्कि बड़ी लज्जत से इन्हें तनावुल भी करते हैं। बुखार या किसी मर्ज़ की वजह से चंद दिनों तक ये ज़ुबान अगर मुतासिर हो जाती है तो इसकी अहमियत का हमें फ़ौरन अंदाज़ा होने लगता है। यही ज़ुबान जिससे हम अपने दिल की बात और माफिल ज़मीर को अदा करते हैं। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, यहाँ पे भलाई और बुराई में इस ज़ुबान का बहुत बड़ा दखल है। जो शख्स इस आवाज़ को बेलगाम रखता है, इसे ये ज़ुबान हलाकत और बर्बादी के घड़े की तरफ ले जाती है, और जो शख्स इस पर शरीयत की लगाम लगाता है वो इसके शर्रो फसाद से महफूज रहता है। ज़ुबान अज़ा इंसानी में सबसे ज़्यादा बेकाबू उज़्व है क्योंकि इसके इस्तेमाल में कोई मुशक्क़त नहीं होती है, और ये सबसे बड़ा हथियार है जिसे शैतान इंसान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि शरीयत इस्लामिया ने इसे काबू में रखने का हुक्म दिया है। आज के इस कमाल शेयरिंग के अंदर ज़ुबान की हिफाजत की अहमियत, फ़जीलत और उसके तरीके के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ हफाजत ज़ुबान की अहमियत। पहली हेडिंग इसमें माय डियर ऑडियंस जो आ रही है, दैट इज हर बात लिखी जाती है। बीइंग मुस्लिम वी हैव फर्म बिलीव ऑन दिस थिंग। जुबान की हिफाजत इसलिए भी ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इससे जो भी बोल निकल गया इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते लिख लेते हैं और इसे लिख कर महफूज कर लेते हैं, जो रोज़े क़यामत हमारे खिलाफ गवाही के तौर पर काम आएगा। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, जब दो फरिश्ते लिखने वाले इसके दाएं और इसके बाएं बैठे सब रिकॉर्ड करते हैं
وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود رہتا ہے۔ سیکنڈ ون اہمیت میں جو ہیڈنگ آ رہی ہے دیٹ از حفاظت زبان ہی سے کامل مسلمانی ہے۔ افضل اور کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری کی 11 حدیث میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے آپ کو۔ تیسری اہمیت کی جو ہیڈنگ ہے خون، مال اور عزت نفس تمہارے اوپر حرام ہے۔ زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اسے بے عزت کیا جاتا ہے، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو کعبے کی حرمت کی طرح قرار دیا ہے۔ چنانچہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس کے خون اور اموال اس طرح حرام کیے ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ اگین صحیح بخاری کی 67 حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ چوتھی جو ہیڈنگ ہے اہمیت کے اوپر، صبح ہوتے ہی سارا جسم زبان کے سامنے منت سماجت کرتا ہے۔ جسم انسان میں زبان کی حیثیت ایک قائد کی سی ہے، اس کی غلطی سارے جسم کی غلطی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی سارا جسم زبان کے سامنے منت سماجت کرتا ہے کہ درست رہنا، کیونکہ اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے زبان درازی، گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مار جسم کو ہی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں۔ ساری ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ٹرینرز، میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، ایک ریسرچ ہے جتنی بھی ہمارے جیل کے اندر آپ جا کے کرمنلز دیکھیں تو اس کی جو بیک گراؤنڈ نکلتی ہے 80-90% میں وہ زبان اور گالی گلوچ کے اوپر جا کے وہ کنکلوژن نکلتا ہے which is very unfortunate۔ زبان ہی سارے دین کا دار و مدار ہے۔ ایک لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ان باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہ بیان بہت مرتبہ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پہ پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ زبان کا اس غلط استعمال آدمی کے اعمال سے کیا مراد ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کو برباد کر سکتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرے والی چیز، یہ 6 ہیڈنگ ہے آپ کی اہمیت کے اندر۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی
پھر فرمایا یہ زبان، اگین یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ 7ویں نمبر پہ اہمیت، تو نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بعض احباب کے لیے بڑے بڑے عجیب و غریب اور انتہائی خطرناک قسم کے جملے استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ اگر ہمیں ان جملوں کی حساسیت اور ان کی تباہ کاریوں کو پتہ چل جائے تو شاید کبھی بھی کسی کے لیے ایسا جملہ استعمال نہ کریں۔ کچھ ایسا ہی جملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا۔ اس کی تفصیل خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابت عرض کیا کہ آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد یہ تھی کہ وہ پستہ قد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے اور بڑوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسوہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تمام جو ہماری مائیں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ سے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں کہ زبان کو کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے بیسیکلی۔ 8ویں نمبر پہ بسا اوقات ایک جملہ ہی جہنم لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انسان ساری زندگی اچھے بول بولتا رہتا ہے مگر کبھی ایسا جملہ کہہ ڈالتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے جنت سے دور کر کے جہنم کا داخلہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6478 یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ابن الکلیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کی زبان نے وہ تمام پہاڑ ملیا میٹ کر دیے ہیں، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کے آئے گا اور وہ دیکھے گا اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں سے وہ گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ جو مین آج کا ٹاپک ہے حفاظت زبان کے فضائل اور ثمرات، اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ افضل مسلمان سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری کی 11 حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان کا نشتر لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرا زخم کرتا ہے، لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا خیال بہت ضروری ہے۔ ویری امپورٹنٹ ایریا، میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ ون بینیفٹس میں بہترین اسلام کی دلیل، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا کالا یعنی باتوں کو ترک کر دینا ہی کافی ہے، یعنی کہ وہ گورے کی اور کالے کی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، زبان کو کنٹرول کر دینا ہی وہ سب سے بڑی فضیلت ہے ایک اچھے مسلمان ہونے کی۔ ایمان کی درستگی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا اور بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ سارا کنیکشن دل کا بھی اور دماغ کا بھی اور پوری باڈی کا آپ کے زبان کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان والا کام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔
اگین صحیح بخاری کی حدیث. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی ہیں، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہوتا ہے. تمام انسانی اعضاء کی درستگی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ. 6 بینیفٹ جو اس کا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے. اگین صحیح بخاری کی حدیث 6478. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی دینداری، زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی مثال دی جاتی ہے، وہ بھی لاپرواہی میں ایسے کلمات بول جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، اور پھر بندہ اس ایک کلمے کے نتیجے میں مشرق و مغرب کے مابین کی مسافت سے بھی زیادہ دوری پر اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے. فتنوں سے نجات. کتنی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری زبان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. بندہ نہ بولتا، بے بات بڑھتی، معاملہ گالم گلوچ تک نہ پہنچتا اور بالآخر لڑائی نہ ہوتی. اس لیے زبان کو کنٹرول کرنے سے انسان بے شمار فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. چنانچہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اندر سنبھالے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطیوں پر خوب آنسو بہاؤ. حفاظت زبان باعث نجات. 8 نمبر اس کی ہیڈنگ ہے بینیفٹ کی. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی. جاننا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے اور وہ ہر قسم کی گفتگو سے اپنی زبان کی حفاظت کرے. صرف وہ گفتگو کرے جس میں مصلحت واضح ہو، اور جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر خاموش رہنا سنت ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ جائز گفتگو بھی حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں. 9 ہیڈنگ جہنم سے نجات. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، ہم سب چل رہے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے صیام رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی کنٹینیوٹی میں فرمایا کیا تمہیں میں بھلائی کے دروازے راستے نہ بتاؤں؟ صوم ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بچھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. اور آدھی رات کے وقت آدمی کا صلاۃ یعنی کہ تہجد پڑھنا. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟
یعنی کہ 2 احادیث مبارکہ، پہلے نماز، حج اور پھر اس کے بعد روزے کی اہمیت اور فضیلت اور صدقے کی اہمیت اور فضیلت بتائی. پھر لاسٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون عمود صلاۃ ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. اب کنٹینیو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ارشاد فرمائیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اسے قابو میں رکھو. یعنی کہ 4 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز، روزہ، دوسرے صدقہ خیرات، اور پھر کہا کہ میں ساروں کا بیسک کمپوننٹ نہ بتا دوں، تو آپ نے فرمایا کہ دیٹ از یور ٹنگ، دیٹ از یور زبان، اسے قابو میں رکھو. اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس سے پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ کی وجہ سے ہی اوندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ پہلے بھی آگے شیئر ہوئی ہے. جنت کی ضمانت، 10ویں ہیڈنگ جناب، بینیفٹ ہے اس کا. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان، دیٹ از ٹنگ، زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز، یعنی کہ شرم گاہ، یعنی کہ زنا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ضمانت دے تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کی. اور یہ اگین خرم صاحب حدیث ہے 6474 صحیح بخاری کی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ابھی میں نے آپ سے بینیفٹ شیئر کیے، اور اس سے پہلے میں نے اس کی اہمیت بتائی. اب لاسٹ ون ٹاپک ہے ہمارا، کنکلوڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور جو اب آپ یوٹیوب پہ سنیں گے اس کو، نو ڈاؤٹ یہ تھوڑا سا لینتھی ہے بٹ کمال ٹاپک، اور یہاں پہ میں گریٹیٹیوڈ شو کرنا چاہوں گا. البیان والے ہیں یہ معاویہ صاحب، التبیان والے، ان کو میں گریٹیٹیوڈ شو کروں گا کہ انہوں نے بڑی کمال ریسرچ کی ہے اور جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. حفاظت زبان کی تدابیر، پہلے تولیں پھر بولیں. اکثر ہم نے سنا ہوا ہے. حفاظت زبان میں سے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ زیادہ نہ بولا جائے، اور اگر بولنا ناگزیر ہو تو بولنے سے پہلے سوچیں. اگر سوچنے کے بعد اس میں صرف فائدہ نظر آتا ہو تب بولیں، ورنہ خاموش رہیں. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. صحیح بخاری 6476 حدیث. بےہودہ مجالس سے اجتناب. ابھی ہماری تمام ممبرز کی یہ شیئرنگ چل رہی تھی، دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں مجھے بہت کم لوگ ملے ہیں نام لے کے، ایک آدھ شاید میں نام لے پاؤں جس کو میں نے دیکھا، جس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارا اور گالی نہ نکالی ہو. تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، تمام ممبرز کے لیے بھی، کہ ہمیں اللہ پاک اس چیز سے محفوظ فرمائے اور مذاق میں بھی گالی سے اور دوسری چیزوں سے اوائڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مجلس میں بےہودہ گوئی ہو رہی ہو ایسی مجلس کا بائیکاٹ کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب بےہودہ بات کان میں پڑی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام میں آیت نمبر 68 ہے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. کرامن کاتبین کے ہر لفظ لکھنے پر یقین. یہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا، ایمان کا بڑا بیسک کمپوننٹ ہے ہمارا بینگ مسلم. اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے تو زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کی اہمیت کو محسوس کرے گا اور بولنے سے پہلے ضرور سوچے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے جب 2 فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس اختیار نگراں موجود رہتا ہے. دوسری جگہ سورہ النفطار میں فرمایا اور تم پر نگراں مقرر ہیں جو معزز ہیں، مال لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. روز قیامت انسان کے خلاف گواہی دینے پر یقین. قیامت کے دن زبان کے بولنے اور انسان کے خلاف گواہی دینے پر یقین. ارشاد باری تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 24 جس دن مجرموں کو اپنی زبانیں، ہاتھ
اور پاؤں ان کے کرتوت سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا؟ پھر آپ نے خود فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کا رب سے جھگڑنے پر مجھے تعجب ہوا اور وہ کہے گا اے میرے پروردگار کیا تیرا وعدہ نہیں ہے کہ تو میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا تو پھر آج میں اپنے نفس کے علاوہ کسی کی گواہی اپنے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری گواہی کے لیے میں اور میرے کرامن کاتبین فرشتے کافی نہیں ہیں؟ نبی نے فرمایا یہی بات بار بار دہرائے گا، پھر اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے کرتوتوں کی گواہی اس کے اعضاء اور جواہر دیں گے۔ منہ کھلنے کے بعد کہے گا تمہارے لیے بربادی ہو، میں تو تمہاری خاطر اللہ سے لڑ رہا تھا۔ جہنم سے خوف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگ کس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن سلوک کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا اور کس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ یعنی کہ زبان، اور شرمگاہ یعنی کہ بہت سوسائٹی میں انکلکیٹ کر رہی ہے انفارچونیٹلی یہ چیز، دیٹ از زنا، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میں یہاں پہ لاسٹ پہ گریٹیٹیوڈ شو کرنا چاہوں گا حافظ زبیر بن خالد برجالوی صاحب کو۔ یہ ان کے خطبات موجود ہے، اگر آپ اپنے طور پہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور اسے لرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی وزٹ کریں۔ اینڈ دین تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹ ایڈوائزری اینڈ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ممبرس کا، جنہوں نے آلموسٹ ہاف این آور نکالا اپنے قیمتی ٹائم میں سے۔ اینڈ پہ یہی دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور جتنے بھی یہاں پہ ممبرز موجود ہیں اور جو بھی یوٹیوب پہ سنیں گے اس کو، اللہ پاک ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے دے، ایسا استعمال جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام نے کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انٹل فار نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔